बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिससे 80 की दिहाई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सन 2000 के आगाज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गुजरी। पीपल्स पार्टी और ज़िया हुकूमत, जबकि नून लीग और मुशर्रफ हुकूमत के माबैन महाज आराई की कैफियत रही, लेकिन बेनज़ीर सालसी के नतीजे में वतन वापस आने में कामयाब रही, जबकि मियां नवाज शरीफ सऊदी सालसी के नतीजे में दोबारा कौमी सियासी धारे में शामिल हो गए। यानी कहीं ना कहीं मफाहमाना पॉलिसी काम दिखा गई और ये दोनों लीडरान ना सिर्फ पार पॉलिटिक्स में कामयाबी से वापस आए बल्कि इक्तदार हासिल करने में कामयाब रहे। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बरक्स वहां मफाहमाना रवैया और मुश्किलात में से रास्ता निकालने की सलाहियत दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। सियासत जिसे मुमकिनात का खेल कहा जाता है, वहां पार्टी के पैट्रन इन चीफ इमरान खान का गैर लचकदार रवैया, फौजी क़यादत पर मुसलसल तनकीद, हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकार और फिर 9 मई जैसे वाक़यात पर नदामत का इजहार न करना उनके मसाइल को मुसलसल बढ़ा रहा है। हाल ही में 9 मई केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम लीडरान को सजाएं हुई और फिर उनकी मुमकिना नाअहलियां। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से इक़्तिदार तो गया, पार्लियामान की गुलाम गर्दिशों से भी उसे दूर ले जाती हुई ये चीजें दिखाई दे रही हैं। ऊपर से पार्टी में ना खत्म होने वाला इख्तलाफात का सिलसिला जारी है। इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लाहे अमल को यकीनी बनाना तो दूर की बात, फिलहाल 5 अगस्त से तहरीक शुरू करने को भी मशकूक बना रहा है। इमरान खान ने जिस तहरीक को 5 अगस्त तक पीक पर पहुंचाने की हिदायत की थी, उस पर पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का क्या कहना था, वो मुलाहिजा से आइन और कानून के मुताबिक अपने वजूद का इजहार करो। सिर्फ ये बताओ कि हम मौजूद हैं, हम खत्म नहीं हो गए। उधर पार्टी में इख्तलाफात का मामला भी काफी संगीन है। पहले इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने वज़ीर आला केपी पर इमरान खान को माइनस करने का इल्जाम लगाया। आज अलीमा खानम ने मिसाल यूसुफजई, जिन्हें इमरान खान ने सेनेट के लिए खुद नामजद किया था, उस पर भी तनकीद कर डाली। अलीमा खानम की गुफ्तगू आपने सुनी। इख्तलाफात के शिकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में जान डालने में कारकुनों को तहरीक देने के लिए अब दोबारा से बानी पीटीआई के बेटों कासिम और सुलेमान की आमद की खबरें गर्म हो रही हैं, जिनके हवाले से इत्तलात हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के वीजे के लिए अप्लाई कर दिया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मारूफ सहाफी पियर मॉर्गन के दिए गए एक हालिया इंटरव्यू में उनके साहबजादों ने अपने वालिद की रिहाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं, ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। नाज़रीन, कुछ अराकीन का कहना है कि यह क़यादत इमरान खान को रिहा नहीं करवा सकती। फवाद चौधरी साहब का इस ज़िमन में क्या कहना है, वो भी मुलाहिजा। इमरान खान को बाहर लाना पार्टी का वाहिद मकसद होना चाहिए। इस वक्त तहरीक इंसाफ हर काम कर रही है सिवाय इमरान खान को बाहर लाने के। इस सारे तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत कहां खड़ी है, उसकी एहतजाजी तहरीक और इमरान खान की रिहाई का मुस्तकबिल है क्या इमरान खान का सख्तगीर रवैया उनको कोई मुस्बत नतीजा दे सकता है? कासिम और सुलेमान अगर पाकिस्तान आ भी जाते हैं तो नतीजा क्या निकलेगा, इसी हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार सईद काजी साहब ने। सईद काजी साहब, बहुत मशकूर हूँ आपके वक्त का। काजी साहब, क्या इमरान खान के सख्तगीर बयानी और एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ मौक़िफ़ ने पार्टी को तन्हाई का शिकार कर दिया? क्या आपको लगता है कि अब भी कोई नरमी मुमकिन है? देखिए, ये कैच 22 वाली सिचुएशन है। जो पीटीआई जो अपनी ताकत ड्रा करती है, पॉलिटिकल ताकत जो ड्रा करती है, वो एक खास बयानिया है जो बड़ा पॉपुलर हुआ। और पीटीआई का दूसरा जन्म उस वक्त हुआ जब इमरान खान की हुकूमत गई। और बेसिकली पीटीआई की पॉपुलैरिटी एक रद्द-ए-अमल था, रिएक्शन था पीपल्स पार्टी की जो मिसमैनेजमेंट, मुस्लिम लीग की मिसमैनेजमेंट, इनके अदवार में होने वाली साफ रोज़ रोशन की तरह जो करप्शन होती है, जिस तरह भी आपने ये चीनी वाला मामला देखा, इससे पहले आपने वो काकड़ साहब की वो देखी, अपना गन्नम वाला मामला। तो बात यह है कि किसी किस्म का इस बयानी से हटना अब इमरान खान के लिए मुमकिन नहीं है। और इमरान खान अगर इस बयानी से हट भी जाते हैं तो उनको किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलेगा। ये जो मौजूदा डिस्पेंसेशन है, ये इन्हें पावर में बिल्कुल नहीं देखना चाहती, ना उन पे अपने तय जो उनके एतबार के मेयारात हैं। तो ये बेसिकली एक स्टेल मेट है। और इसमें या तो आउट ऑफ द वे जाएं ट्रंप, जिस तरह के नवाज शरीफ के केस में हुआ था, उसने इंटरवीन किया था बिल क्लिंटन ने, तो इनको कोई रिलीफ मिल गया था। ऐसी बात भी फिलहाल नजर नहीं आ रही। एक ही रास्ता है, वो है अवामी रद्द-ए-अमल। और उसमें इस बात के बावजूद कि
پی ٹی آئی کے پاس ایک بہت بڑی الیکٹرل پاور ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کی عقلی ذیل ہے، جو اس کی کمزوری ہے، وہ اس کا پروگرام ہے. کیونکہ اگر آپ دنیا میں دیکھیں، مثال کے طور پہ اگر ہم جرمی کوربن اور سلطانہ کی پارٹی کو دیکھیں تو وہ پیورلی اکنامک پروگرام پہ آ رہے ہیں. ایسے ہی این ایچ ایس کو نیشنلائز کرنے کی بات کر رہے ہیں، ریلوے کو نیشنلائز کرنے کی بات کر رہے ہیں، امیر طبقہ عمراء اور ان کی جو مبینہ ناجائز دولت ہے اس پہ ہاتھ ڈالنے کی بات کر رہے ہیں. اور بے شمار، میں پرسوں دیکھ رہا تھا، ہر 1 منٹ میں 500 بندہ اسے جوائن کر رہا ہے. اب تو لاکھوں لوگ اس پارٹی کو جوائن کر چکے ہیں. تو جو موڈ ہے لوگوں کا، لوگ معاشی طور پر تنگ ہیں. تو پھر قاضی صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں سر کہ ابھی موجودہ منظرنامے میں وہ بیانیہ جو تھا جس نے زندہ رکھا پاکستان تحریک انصاف کو، اب وہ بیانیہ ہی کافی نہیں ہے، اب عوامی سطح کے اوپر ایک ریٹیلیشن جو ہے وہ بچا سکتی ہے پی ٹی آئی کو؟ نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنی بھی حالیہ تحریکیں اٹھی ہیں، بنگلہ دیش کی تحریک، کوئی صاف ستھرا الیکشن ضمنی تھا، بات اصل معاشی مسئلے تھے، نوکریاں تھی کہ جی اشرافیہ ساری نوکریاں لے اٹھتی ہے. ابھی سری لنکا کی جو تحریک تھی، اس وقت دنیا 2 پولز میں تقسیم ہو چکی ہے. اشرافیہ اور دولت مند طبقہ، ٹائنی سا اور ریاست، یہ ایک طرف ہو گئی ہے، عوام دوسری طرف ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان جو ایڈیولوجیکل ڈفرنس تھا وہ ختم ہو گیا ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اب سکی بہنیں ہیں، آپ ان کے صرف ناموں کا فرق ہے. باقی بجلی میں بھی دیہڑی، چینی میں بھی ایک ہی دھندا ہے سب کا. بیسیکلی سیاست ایک بن گئی ہے چیز جو کور ہے آپ کی کاروبار کا. اب بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایک بزنس، بنیادی طور پر وہ ایک بزنس مین ہے. میاں نواز شریف صاحب بنیادی طور پر ایک بزنس مین ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ جو نیکسس بنا تھا بگ بزنس کا اور اسٹیٹ پاور کا، اس سے استحصال، بربادی پیدا ہوئی. قرضے لیے عوام کے نام پر، خود کھا گئے، ڈیولپمنٹ ہوئی کوئی نہیں. ہسپتال پرائیویٹائز کرنے کے چکر میں ہے، اسکول پرائیویٹائز کرنے کے چکر میں ہے. یہ وہ تمام ایشو ہیں جن پہ تحریک بنے گی. اب وہ کون ہوگا، یہ بات پہلے کہی گئی تھی جرمی کوربن کے بارے میں، اور میں نے عمران خان صاحب کے بارے میں کہی تھی کہ یار عمران خان سے نہ ڈریں جو اس سے بعد میں آئیں گے. کیونکہ یہ تو تمام ان کا جو اکنامک جو ان کا فلسفہ ہے وہ وہی ہے. بیسیکلی عوام کے اندر ایک بہت بڑی سی چینج آ چکی ہے. اچھا، وہ دوبارہ سے قاضی صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، جب آپ کہتے ہیں کہ عوامی اوپر جو ہے وہ تحریک چلے گی تو ہمیں ماضی قریب میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ زیادہ پبلک جو باہر نکلتی ہے انرجیٹک، وہ تو کے پی سے نکلتی ہے. تو کیا آپ کے پی کے موجودہ حالات جو ہیں وہ موافقت کھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ ان کے مسائل اور پنجاب کے یا سندھ کے مسائل سے مختلف ہیں؟ نہیں، مختلف نہیں ہے. میں اگر آپ 68 کی جو تحریک سب سے قریب تھی، ہمارا سب سے بڑی تحریک تھی جی، تو اب دیکھیں یہ پنڈی سے اٹھی تھی. پنڈی میں ایک طلبہ اور پولیس کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی جس میں عبدالحمید نامی ایک طالب علم جو ہے وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد وہ چٹاگانگ تک گئی. تحریک جب شروع ہو جائے گی تو نہ اسے کوئی صوبہ روک سکے گا. مگر بات یہ ہے کہ تحریک کے تو 3 انگریڈینٹس ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بھاپ بن چکی ہے، پینٹ اپ ایموشن موجود ہے، لوگ تنگ ہیں. آپ پروگرام کے بعد گھر جاتے ہوئے دیکھا کریں نا کیسے 7 لوگ ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوتے ہیں. مگر ان کو ایسی کوئی لیڈرشپ، ابھی تھوڑے دنوں پہلے آپ نے 13,000 خاندانوں کو معاشی قتل کیا، یہ جو آپ نے یوٹیلٹی سٹور میں آپ نے بند کر دیے. آئے روز یہ کام ہو رہا ہے. آپ وہ مصطفیٰ کھوکر صاحب بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے فارم ہاؤس پر. بھائی ان کی بات کرو کہ یہ جو ایک ایلیٹ کیپچر ہے جو ذرائع پیداوار پر، سیاست پر، سینٹ پر، کسی بھی ادارے پر جس طریقے سے ایک طبقے کی ڈومینیشن ہو گئی ہے، یہ اس کو کیسے توڑنا ہے؟ لیکن سر اس میں سوال یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی آپ بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے لے کے چلنا ہے. یہ اپوزیشن کی جتنی جماعتیں ہیں ان کی لیڈرشپ دیکھ لیں یا بشمول پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ دیکھ لیں، تحفظات ہیں، اختلافات ہیں اور وہ بڑھتے ہوئے ہی دکھائی دیتے ہیں. وہ کسی تحریک کو لیڈ کرتے ہوئے تو دکھائی نہیں دے رہے. تو پھر آپ کو کیا لیڈر لیس کوئی تحریک چلتی ہوئی دکھائی دیتی؟
دیکھیں اکنامک سٹیٹس کو کوئی بھی نہیں توڑنا چاہتا. ہوں اکنامک سٹیٹس کو جو ہے جو ہے مثال کے طور پہ کوئی بندہ بات کرتا ہے کہ 16 سے 23 بلین ڈالر کی سبسڈی ہم ایک غریب ریاست جو ٹکا مانگتی ہے گلی گلی میں جا کے دنیا کی, وہ کیوں دے رہے ہیں ہم ان کو. میں کل دیکھ رہا تھا ہمارے سینٹ کے چیئرمین ایک انتہائی بیش قیمت جو اپنا BMW سے باہر نکل رہے تھے. کوئی بات کرتا ہے 56-57 آپ نے وزارتیں رکھی ہوئی ہیں, اور جس قسم کا معیار ہے اس کا میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ کیا کس بات یہ ہے کہ عوام تڑپ رہے ہیں کہ ہمارے ریئل ایشوز کو سامنے. ابھی ڈاکٹر سڑکوں پر ہوتے ہیں, پولیٹیکل لیڈر کوئی پولیٹیکل پارٹی نظر آتی ہے, کلرکس آتے ہیں باہر, کوئی ان کو کوئی ان کا آسرا بنتا ہے, کوئی نہیں. تو بات یہ ہے کہ سیاست کھیلیں, اقتدار میں پہنچیں, آپ کے ووٹ غلط گن لیے, میں نے صحیح گن لیے. people consciousness have gone far beyond that. یہ بہت پیچھے رہ گئی آپ کی لیڈرشپ. سر گورنمنٹ تو کلیم کرتی ہے, سر گورنمنٹ تو کلیم کر رہی ہے, اور یہ سارے کے سارے اپنے یہ دھندا کر رہے ہیں, دھندا. سر گورنمنٹ اور سیاست پیغمبروں کا پیشہ ہے, کوئی کریانے کی ہٹی نہیں ہے, انہوں نے کریانے کی ہٹی بنا دی ہے. سر وہ تو کہتے ہیں کہ امریکہ سپر پاور ہے, امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ماضی کی نسبت بہت کلیئر ہیں, چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو گئے ہیں, آج ایرانی صدر پاکستان میں آئے ہوئے ہیں, دنیا ہماری تعریفیں کر رہی ہے, ہماری سفارتی پالیسی بہترین ہے, ہم تو ملک کی معیشت کو بہتری کی سمت میں لے کے جانے والے ہیں. ماضی والے جو تھے وہ اس ڈگر تک لے آئے تھے جہاں پہ ملک دیوالیہ ہو سکتا تھا. اب یہ جو نیریٹو وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر اپنا رہے ہیں, تو اس کو پھر کس طریقے سے رد کیا جا سکتا ہے؟ یہ رد ہے, اٹس ایمپٹی ٹاک. مجھے یہ بتائے نا کہ رول اوور اور قرضہ لینے کو جو سکسیس جس پہ ہمیں شرم کے ڈوب کے مر جانا چاہیے. ٹوٹل 10,000 انڈسٹریاں پاکستان میں, انڈیا میں 2,27,000 سے زیادہ انڈسٹریاں ہیں. یہ جسے ہم لارج سکیل مینوفیکچرنگ کہتے ہیں, ان کاروں کو بندہ جوتی بھی نہ مارے, یہ جو ہمیں چھکڑے اور جو ٹین میں اکٹھا کر کے دنیا کا مہنگا ترین دیتے ہیں. کدھر ہے انڈسٹریلائزیشن؟ وہ نکلے گا تیل بھی نکل آئے گا, ہے تیل ہمارے پاس بے شمار, ہمارے پاس ہے. ڈیل کیسے ہوتی ہے, کتنا شیئر ہوگا؟ میں مثال دیتا ہوں آپ کو. بولیویا میں جب ایوو موریلس کی گورنمنٹ تھی تو اس نے ملٹی نیشنل کو کہا نکلو. ملٹی نیشنل 80% پروفٹ لے کے جا رہی تھی لیتھیم اور منرلز کا. اس نے بیٹھ کے کہا, کیونکہ ریولوشنری گورنمنٹ تھی اور عوام کی سپورٹ کے ساتھ وہ آیا تھا ایوو موریلس, اس نے کہا 80-20 بدل دو, 20 تم لے کے جاؤ گے, 80 ہم لیں گے. سو یہ چیزیں چلو منرل ہی نکال لو, اور تم ایک ریکو ڈکی ٹھیک عوام کے مفاد میں نکال لو, تو ہم اس ملک کا قرضہ 10 دفعہ واپس کر سکتے ہیں. تو آپ کو پھر امریکہ کے اندر وہ ایڈ نہیں ٹریڈ والا وہ جو نیریٹو ہے وہ صرف زبانی جمع خرچ لگتا ہے؟ بھائی مجھے بتائیں نا کہ آپ کی اکنامک وائبلٹی, اگر آپ IMF پیک میں سے نکل جائے, یہ ہمیں 12 بلین ڈالر کا رول اوور نہ دے, کیا نام ہے اس کا, چائنا کا, ہمیں ادھر سے ڈیلیڈ پیمنٹس پہ تیل نہ ملے, یا UAE جو ہے وہ ہمیں جو ہے رول اوور نہ دے, تو ہمارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ ہم کس چیز پہ کھڑے ہیں؟ بہت اچھا ملک ہے ہماری, جس طرح فضائیہ نے جو ڈیمونسٹریٹ کیا, یہ عام لوگوں کا ملک نہیں ہے, بڑا خوبصورت ملک ہے. انفارچونیٹلی جو لوگ اس کے اقتدار پہ قابض ہیں وہ ذرا بھی ان میں اس ملک کے 24 کروڑ عوام کی جھلک نہیں ہے. انہیں صرف چینی بھیج کے چینی کھانی, آج 300 ارب روپے کا فیصلہ ہو گیا. محمد مالک صاحب کہتے ہیں کہ ایک خاندان کے گھر میں یہ فیصلہ ہوا تھا چینی باہر بھیجنی ہے. کوئی مائی کا لال ہاتھ لگا سکتا ہے ان کو؟ اگر چینی کی آج تفتیش ہو تو یہ حکومت میں نہ ہو, جیلوں میں ہوں. سو بیسیکلی یہ جو ہائیبرڈ سسٹم جسے ہم آپ کہتے ہیں, دے آر کمپلیمنٹنگ ایچ ادر. یہ 16-17-18 بلین ڈالر کی سبسڈی ان کو دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں چلو یار تسی بھی چینی بیچو تو موج کرو. فی الحال یہ سچویشن ہے, یہ اکنامک سٹیٹس کو ہے یہاں کا. یہ ٹوٹے گا, اب آپ توڑیں گے, یہ سسٹینیبل نہیں ہے. ایک چیز مسنگ ہے, لیڈرشپ اینڈ پارٹی, وہ نہیں ہے. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ گیپ فل ہونے شروع ہو گئے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں جو میئر ہے نیو یارک کا, وہ ساری پارٹیوں کو اڑا دیا اس نے. اور یہ جو ہے سلطانہ اور یہ جرمی کوربن والی, یہ کچھ چھوٹی تبدیلی نہیں ہے. خوفزدہ ہے اس وقت جو عالمی اشرافیہ ہے, وہ خوفزدہ ہے کہ لوگ نکل پڑے ہیں. آپ کو پتا ہے ایک خبر چھپی تھی ڈیوورس میں کہ جو بڑے مالک ہیں, جو اس گلوب کے مالک ہیں, وہ نان ڈیسکرپٹ جگہوں پہ گھر لے رہے ہیں جہاں انہیں کوئی پہچانتا نہ ہو. وہ تحریکوں سے خوفزدہ ہیں. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ IMF نے اب باقاعدہ سے تحریکوں کا ریکارڈ رکھنا شروع کر دیا ہے. دے نو کہ پبلک جو آئے گی, یعنی اس کا ایک ایکسپریشن ہوگا, مگر یہ کب اور یہ کوئی نہیں بتا سکتا. مگر ظاہر ہے
things are very ripe. اور میں ایک اور ایسی عجیب بات آپ کو بتانے لگا ہوں, وہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو. اس ملک میں اگر تحریک رکی ہوئی ہے تو اس کی وجہ بھی خان صاحب ہے. اچھا, وہ کیسے؟ سارے ادھر آرے لگے انہیں. اچھا, او بھائی جائیں, یہ پتہ کریں 13,000 خاندان کدھر جائیں گے جن کی آپ نے روزگار لے لیا. ریاستیں روزگار واپس لینے کے لیے ہوتی ہیں یا دینے کے لیے ہوتی ہیں؟ تو یہ ایشوز ہیں. جو پارٹی پیپلز پارٹی ہاتھ صاف کر چکی ہے, وہ خود اپنے آپ شوگر ملیں چلا رہی ہے اور 100 کاروبار چلا رہی ہے. یہ ختم ہوگی گل, ختم کہانی ختم. تحریک جو ہے وہ رکی ہوئی ہے, اس میں خان صاحب کا کردار اس وقت بہت زیادہ ہے, اور یہ تحریک چلے گی کب چلے گی کے نتائج بتائیں گے. بہت شکریہ سعید قاضی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, دیگر ایشوز پہ بات کریں گے. ایک بریک کے بعد شیلا رضا صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی, کہیں نہیں جائے گا. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. کیا پاکستان میں جمہوریت کا جغرافیہ محدود کیا جا رہا ہے؟ کیا واقعی ایک ہائیبرڈ نظام نہ صرف مخالف آوازوں کو دبانا چاہتا ہے بلکہ اپوزیشن کو سیاسی اسپیس سے مکمل بے دخل کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے؟ یہ سوالات اس وقت اور سنگین ہوتے ہیں جب ملک کی اہم اپوزیشن جماعتیں یکجا ہو کر تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں ایک سخت اور دو ٹوک اعلامیہ جاری کرتی ہیں, جس میں واضح الفاظ میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہائیبرڈ نظام اپوزیشن کا خاتمہ چاہتا ہے اور ریاستی ڈھانچے کو مکمل طور پہ یک طرفہ بنا دیا گیا. اس اے پی سی میں سابق وزیر اعظم, سابق گورنر, ارکان پارلیمان اور سابق حکومتی نمائندگان شامل تھے. مصطفیٰ نواز کھوکر, شاہد کاگان عباسی, محمد زبیر, اسد کیسر سمیت کئی رہنماؤں نے سخت موقف اپنایا ہے. اسی ضمن میں مصطفیٰ نواز کا اس پریس کانفرنس کے اندر کیا کہنا تھا, وہ ذرا ملاحظہ. یہ ہائیبرڈ نظام ملک میں اپوزیشن کا خاتمہ چاہتا ہے. آج ملک میں بسنے والا کوئی طبقہ اور قومیت مطمئن نہ ہے. اس وقت تمام سیاسی جماعتوں اور سیاسی قوتوں کے درمیان ایک نئے میثاق جمہوریت کی اشد ضرورت ہے. ملک میں تمام سیاسی قوتوں کے درمیان مکمل اتفاق رائے پیدا ہونا چاہیے. اب اس اعلامیے میں نہ صرف پارلیمانی جمہوریت کی تباہی کی بات کی گئی بلکہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے قیام, میثاق جمہوریت 2.0, صوبوں کے حقوق, آزاد الیکشن کمیشن اور میڈیا کی آزادی جیسے نکات شامل کر کے موجودہ نظام پہ مکمل عدم اعتماد کا اظہار کر دیا گیا. دوسری طرف حکومت اور حکومتی اتحاد کی جانب سے یہ تاثر دیا جاتا رہا کہ اپوزیشن انتشار پھیلانا چاہتی ہے اور 9 مئی جیسے واقعات کو نظر انداز کر کے ایک نیا بیانیہ گھڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کیا کہنا ہے, وہ بھی ملاحظہ کریں. جب بھی کسی ملک کا سربراہ پاکستان آتا ہے اس کی وزٹ کو سابوٹاج کرنے کے لیے اس طرح کی پریس کانفرنسز کرتے ہیں. تو بتا دیں کہ اکانومی کے حوالے سے ان کے پاس کیا بہتر پالیسی ہے, تو ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے, وہی گھسی پٹی رٹ ہے ہائیبرڈ نظام. عطا اللہ تارڑ کی گفتگو آپ نے سنی. اسی تناظر میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیلا رضا صاحبہ. شیلا رضا صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شیلا رضا صاحبہ, اپوزیشن جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ ہائیبرڈ نظام جو ہے یہ اپوزیشن کا خاتمہ چاہ رہا ہے. کیا واقعی ایسا کوئی سیاسی خطرہ موجود ہے یا یہ صرف بیانیہ ہے, کیونکہ ہائیبرڈ نظام کی بات تو خواجہ آصف صاحب بھی کر چکے ہیں. اب دیکھیے, میں خواجہ آصف صاحب کی اور حکومت کی تو نمائندہ ہوں نہیں. صحیح. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے. ایک وقت تھا کہ جب گڈ ٹو سی یو اور جو مقدمے ہیں ان پہ اور جو آئندہ مقدمے بنائیں گے اور جن کا ارادہ ہے دماغ میں ان کی بھی ضمانت دی جائے. تو اب بھی عدلیہ ہے, تو عدلیہ کا اپنا وقار ہونا چاہیے. ان ایسے فیصلے ہونے چاہیے کہ جس کو تاریخ کے کچرے میں جگہ نہ ملے, اور عوام کی پراپرٹی ہوتا ہے فیصلہ. جو فیصلے آ رہے ہیں اس سے حکومت کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو عدلیہ کر رہی ہے فیصلے. تو عدلیہ کس لیے کر رہی ہے, اس میں حکومت کا کوئی آدمی ثبوت نہیں پیش کر رہا. 9 مئی میں جتنے لوگ ملوث تھے, جن کو سزائیں ہوئی ہیں, جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کر کے راستہ الگ کر لیا, اب انہی لوگوں کو اگر دیکھا جائے, پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی قربتیں ان لوگوں کے ساتھ تو ہیں. اگر فیصل وافڈہ صاحب کو دیکھا جائے, سینٹ کی نشست کے اندر ووٹنگ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی. تو کیا ہم اس تناظر میں دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی وہ پاک صاف ہو گئے, جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی ان کے گرد گھیرا تنگ ہی رہے گا جب تک پریس کانفرنس نہیں کر لی جاتی یا جب تک معافی نہیں مانگ لی جاتی؟ اچھا دیکھیں, اس کیس میں ایسی ٹرمینالوجی ہمارے سننے میں آئی کہ ایک عام آدمی کو بالکل نہیں پتا ہوتا کہ جیو فینسنگ کیا ہوتی ہے. مجھے بھی نہیں معلوم, لیکن ہم جب یہ کہہ رہے تھے کہ ان کیسز کے فیصلے کیوں نہیں آ رہے اور اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے, تو ہم جو لوگ ہوتے ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں, جو جن کو باتوں کو سنا جاتا ہے, تبصرہ نگاری کرتے ہیں, انہوں نے کہا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اگر جلدی سے ان کے فیصلے آئے تو لوگ سمجھیں گے کہ صحیح طریقے سے ان کی
جو ہے وہ انٹروگیشن نہیں ہوئی ہے، تو یہ ایک حساس معاملہ ہے اور اس کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا. تو پھر اس کے بعد جب فیصلے آنے شروع ہوئے تو اب ہم پھر تذبذب کا شکار دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کہ ایک ایک دن میں اتنی ساری سزائیں، تو ایک ایک دن میں اتنے سارے لوگ مختلف جگہوں پہ تھے. اور ایک بات بار بار آ رہی تھی کہ اگر معافی مانگ لی جائے، جی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا جائے، تو پھر اس میں صورتحال چینج ہو سکتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ آرمی انسٹالیشن ہے اور پوری دنیا کے قوانین میں ان کے لیے بڑی سخت سزائیں ہیں اگر اس میں اپنے ہی ملک کے اوپر اٹیک کیا جائے. تو یہ ساری صورتحال ہے. ادروائز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کی کسی سے کوئی پولیٹیکل اینیمیٹی نہیں ہے. ہم ایک نظریات کی سیاست کرنے والے اچھا، پھر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے جو ٹروتھ اینڈ ریکانسلیشن کمیشن کی جو بات کی ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ اس دور کے اندر کہیں پہ کوئی ایسا میکنزم ہے کہ ہم اس طرف کو بڑھ سکتے ہیں، یا پھر سیاسی منافرت اس حد تک ہو چکی ہے، پولرائزیشن اس حد تک ہو چکی ہے کہ اب یہ والی ونڈو جو ہے یہ بند ہی ہے؟ اچھا دیکھیں، سی او ڈی میں بھی اس پہ بات کی گئی لیکن اس پہ عمل نہیں ہو سکا. میں نے یہ سنا ہے کہ حشر کے روز جب بندوں کے حساب کھولے جائیں گے تو اس وقت بھی انکاری ہوں گے، لیکن ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں دھکیلا جائے گا. تو کون ایسا ہے جو یہاں پہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو ہے اس میں بیٹھ کے کہے گا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھ سے یہ غلطی ہوئی. ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ کی سب سے بڑا فیصلہ جس میں آئین کے خالق کو جو ہے آئین کو نظر انداز کر کے پھانسی پہ لٹکایا بھی گیا، تو 44 سال کے بعد جب یہ فیصلہ آیا تو صرف یہی کہا گیا کہ انہیں فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا. تو یہ بڑا اچھا موقع تھا. آپ سزائیں اس میں سنا سکتے تھے کہ جو لوگ زندہ ہیں، جو لوگ زندہ نہیں ہیں ان کی یہ سزائیں ہیں. آپ تاریخ رقم کر سکتے تھے کہ منتخب وزیر اعظم کو ہٹا کر اور ملک کو 11 سال ڈکٹیٹرشپ کے پنجے میں رکھنے والے، ملک میں دہشت گردی پھیلانے والے، ملک میں برادری، زبان اور مذہب کے نام پہ سیاست کو فروغ دینے والے کی یہ سزا ہو سکتی ہے. اچھا، اگر ماضی کی اب مثالیں ہی دیں تو مستقبل پہ تو وہ شاید لاگو ہو جائے، حال کے اوپر تو لاگو ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. لیکن میرا آخر میں ایک سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ وزیر اعظم، موجودہ وزیر اعظم کی ٹرم پوری ہونے کے بعد بنیں گے یا اس سے پہلے کے بھی امکانات دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ہماری پارٹی کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی، اور ایسی یہ بھی نہیں ہو رہی کہ ہمیں حکومت میں شامل ہونا ہے یا نہیں. پارٹی کی کوئی سی نہیں بلائی گئی جس میں کوئی خاص ٹاپک رکھ کے کوئی بات کی جائے. ایسی ابھی تک کوئی بات نہیں ہے. تو ایسی مستقبل قریب میں بھی ہو نہیں سکتی، کیونکہ ماضی قریب میں مختلف رہنماؤں کو دیکھیں تو وہ بلاول بھٹو وزیر اعظم کا نعرہ تو لگاتے رہے. بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بننے والے ہیں. پھر ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ شاید کوئی اس سے پہلے کوئی ایسا معاہدہ تھا کہ آدھا وقت گزارا جائے گا، لیکن وہ باتیں پھر اب قصہ پارینہ لگتی ہیں. تو اس ضمن کے اندر سوال کر لیا میں نے. نہیں، دیکھیے ابھی تک آپ اگر دیکھیں تو ہماری پارٹی میں، کیونکہ آپ کے سوال مجھے صحیح سمجھ نہیں آیا، ڈسٹورشن ہو رہا تھا. ہماری پارٹی میں خاص طور پر پنجاب میں بہت ریزرویشنز ہیں کہ ہم نے حکومت کو سپورٹ کیا ہے. ہم اتحادی نہیں ہیں لیکن ہم نے کچھ شرائط رکھی تھی، لیکن پنجاب میں اس پر عمل نہیں کیا گیا. تو ہماری پارٹی کے اندر بہت ریزرویشنز ہیں اور ہمارے لیے یہ فیصلہ بڑا مشکل ہے کہ ہم حکومت کے اتحادی بن جائیں. سپورٹ نہیں، تو ان ریزرویشنز کا اظہار تو آپ نے پرائم منسٹر کے سامنے بھی بارہا کیا، تو پرائم منسٹر کی جانب سے اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا. دیکھیں، ہمارا جو مقصد تھا وہ سب کو یہ باور کرنا تھا، خاص طور پر اپنے پنجاب کے ووٹرز کو، کہ دیکھو ہم نے آپ کے حق کے لیے بات کی تھی، پھر سپورٹ کیا تھا، اسی لیے ٹیبل تک یہ آئے. باقی یہ ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ جب نون لیگ طاقت میں ہوتی ہے تو اپنے وعدے بھول جاتی ہے. تو ہم جو ہیں وہ نون لیگ کو سپورٹ نہیں کر رہے. اگر دیکھا جائے ہم پاکستان کے پارلیمنٹری سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ ہم کرتے رہیں گے، کیونکہ ہماری پوری پارلیمانی نظام کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا. یہی
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि जरूर दिया जा सके। बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, बैनुल अक़वामी मंजरनामे में बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान, GHQ में चीनी फौज की 98वीं सालगिरह की तकरीब और अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में कम टैरिफ की रियायत देना, ये तीनों वाक़यात महज सिफारती सरगर्मियां नहीं है बल्कि पाकिस्तान की उभरती हुई जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत की ठोस अलामत है। ईरान, जिस पर मगरिब की इक़्तिसादी पाबंदियां मुसलसल सख्तर हो रही हैं, अपने नए सदर की क़यादत में इलाकाई ताल्लुकात को फौरी और मुस्तहकम बुनियादों पर असर नौ तरतीब दे रहा है। पाकिस्तान उसका फितरी इंतखाब है, ना सिर्फ मुश्तरका सरहद की वजह से बल्कि अफगानिस्तान, खलीज और वस्ती एशिया तक रसाई के बायस। उधर चीन, जो कई दहाइयों से पाकिस्तान का तस्वीराती शराकतदार है, इस वक्त अपनी फौज की 98वीं सालगिरह की तकरीब GHQ में मनाई गई। कल एक अलामती है लेकिन बहुत अहम सिफारती इशारा है कि बीजिंग पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के साथ मुकम्मल हम आहंगी में है। इसी पस मंजर में अमेरिका की जानिब से भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को कम टैरिफ का मिलना महज एक तजारती रियायत नहीं बल्कि ये जनूबी एशिया में ताकत के तवाजुन को नए जाविये से देखने की अमेरिकी कोशिश है। जब बड़ी ताकतें बैक वक्त पाकिस्तान की सम देख रही हैं तो ये महज इत्तफाक तो है नहीं, ये इस बात का सबूत हो सकता है कि पाकिस्तान के मोहल्ले वकू, उसकी पॉलिसी, पोजिशनिंग और आलमी तनाजुर में उसका किरदार फैसला कुन बनता जा रहा है। अब सवाल ये कि पाकिस्तान इस आलमी तकसीम में खुद को किस रुख पे रखता है। क्या हम इस जुग्राफियाई और सिफारती अहमियत को एक मौके में तब्दील कर सकते हैं या ये हमेशा की तरह महज देखने और तबसरा करने वाले ही हम पाकिस्तानी रहेंगे? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब ने। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, मसूद पेज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान आलमी सतह पर शदीद दबाव का सामना कर रहा है। आपके ख्याल में ये दौरा महज अलामती है या इसके पसे पर्दा कुछ ठोस स्ट्रेटेजिक अज़ाइम है? या देखिए, इस तरह के जो विजिट्स होते हैं वो ऑलवेज पर्पसफुल होते हैं और ईरान चूंकि हमारा नेबर है और ये बहुत ज़ेरे अताब रहा, ख़ुसूसन अमेरिका की तरफ से भी बहुत प्रेशर रहा, वेस्ट ने भी इसके ऊपर जो है वो अपनी तोपें सीधी करे रखे हैं, इजराइल इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है और पाकिस्तान इनका नेबर है, मुसलमान मुल्क है और ईरान और पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी हिस्टोरिक दोस्ती है और ईरान एक बड़ी ओल्ड तकरीबन 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। तो ईरान के साथ तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते और हमारी दिल की अथाह गहराइयों से हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। दैट इज़ वाई हमारे प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द आर्मी चीफ और फॉरेन मिनिस्टर और सारे गए थे वहाँ और अब उनके प्रेसिडेंट इधर आए हैं। ये टाइज हम अपनी मजबूत करना चाहते हैं। प्लस पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो ईरान के वेस्ट और अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए एक बड़ा मुस्बत रोल अदा कर सकता है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा पर्पसफुल विजिट है और ये बड़ा अच्छा है। तो सर, दूसरी तरफ अगर देखें, कल का दिन जो था GHQ के अंदर चीनी फौज की 98वीं सालगिरह की तकरीब का इनेकाद हुआ है और उसमें पाकिस्तान की अस्करी क़यादत जो है वो मौजूद रही है। ये क्या जाहिर करता है, क्या चीन इस वक्त पाकिस्तान को इलाकाई तवाज़ुन के लिए एक मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है? और फिर दूसरी बात ये कि अगर हम अमेरिका को देखें, अमेरिका के साथ भी हमारे टाइस मजबूत हो रहे हैं, चाइना के साथ भी हो रहे हैं, तो पाकिस्तान क्या एक सिफारती पुल बन रहा है? देखिए, चीन जो है वो इस खिते का ही नहीं, बैनुल अक़वामी सतह पे एक बहुत आम मुल्क है और चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बहुत हिस्टोरिक हैं, देर पा हैं, पब्लिक टू पब्लिक हैं, हुकूमतें बदलती रहती हैं लेकिन चीन पाकिस्तान यकजान होके खड़े हैं। ये खिता बड़ा इम्पॉर्टेंट है जिसमें पाकिस्तान मौजूद है और इसके अंदर पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट हैं अपने दफा के हिसाब से और चीन के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि जैसे इंडिया को प्रॉप अप करके चीन को कंटेन किया जा रहा है, पाकिस्तान उसका फ्रेंड है, उसका बाजू है। दैट इज वाई वो समझता है कि पाकिस्तान की किसी लिहाज से भी इनके ऊपर अगर कोई ऐसा मुश्किल वक्त आता है तो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, चूंकि मफादात मुश्तरक का है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, ये अमेरिका ने जो भारत के मुकाबले में पाकिस्तान पे कम टैरिफ आयद किया है, हालांकि अगर खिते के दीगर ममालिक देखें जिनसे हमारे टेक्सटाइल के जो हमारे हरीफ हैं, बांग्लादेश को देख लें, श्रीलंका को देख लें, तो उनसे 1% कम हम पे है, लेकिन भारत को देखें तो 25% उन पे है। ये फैसला क्या वाकई पाकिस्तान की जो मुआशी समत है उसमें बेहतरी की वजह से है, सिफारती ताल्लुकात में बेहतरी की वजह से है, या फिर अमेरिकन इंटरेस्ट जो हैं वो अब अपना रास्ता तब्दील कर चुके हैं और उनकी तवज्जो पाकिस्तान की तरफ? देखिए, जो तो 25% इंडिया का है वो तो उनके बाइलैटरल हैं, मे भी वो नेगोशिएट करें व्हाटएवर। पाकिस्तान के लिए जो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है वो इसलिए है
کہ پاکستان کے خلاف پہلے یک طرفہ پروپیگنڈا یہود و علود کا تھا اور انڈیا پیش تھا، اور آپ کو پتہ ہے امریکہ کے اندر یہودی بھی ہیں اور انڈین بھی ٹاپ پوزیشنز کے اوپر ہیں، اور اس لیے ایک گمراہ کن پروپیگنڈا تھا کہ پاکستان ٹیررزم میں انوالو ہے اور پاکستان تو بالکل ڈیفالٹ کرنے والا ہے، پاکستان کی آرمی روگ ہے، پاکستان کی پولیٹیکل میں یہ ہو گیا۔ لیکن خدا کے کرم سے اللہ کی ایسی رحمت ہوئی ہے کہ یہ 4 دنوں کی جنگ جو چند گھنٹوں میں جس نے فیصلہ کیا، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ نہ پاکستان ٹیررزم کے بلکہ پاکستان تو ٹیررزم کا ڈسا ہوا ہے، اور سیکنڈلی پاکستان ایک بڑی ریئلسٹک سٹیٹ ہے اور اس کے اندر بڑی طاقت ہے اور اس کے اندر بڑا جوش ہے اور یہ قوم بڑی مضبوط ہے۔ میں یہاں آپ کو آخری بات یہ بتاؤں کہ قائد اعظم محمد علی جناح سے 48 کے بگننگ میں فروری میں کسی نے پوچھا کہ آپ کی فارن پالیسی کے پلرز کیا ہیں، تو انہوں نے کہا نمبر 1 ہم کسی کے خلاف جارحیت نہیں کرنا چاہتے، نمبر 2 ہم سب کے ساتھ پیسفل اور اچھے ریلیشن رکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا اسپیشلی سپر پاورز اور نیبرز کے ساتھ، یہ ہماری اس فنڈامنٹل پہ ہے۔ نمبر 3 انہوں نے کہا UN کے چارٹر پہ ہم چلنا چاہتے ہیں، اور نمبر 4 انہوں نے کہا کہ ہم ہر وقت سپریس اور اوپریسڈ نیشنز جن پہ ظلم ہو رہا ہے، خواہ وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، وہ کرسچین ہوں، کہیں بھی یہ زیادتی ہوگی تو ہم پیلسٹینین ہوں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو آج پاکستان ٹرولی اسی پالیسی پہ چل رہا ہے، یعنی یہی 4 نکاتی ایجنڈا ہے جو پاکستان کو بہتری کے سمت میں گامزن کر سکتا ہے، اور اسی کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے، اور یہی عمل درآمد ہمیں بہتری کے راستے کھوجنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں ایک بڑی ڈیولپمنٹ کی، ایک ایسے ہیلی کاپٹر کی جس کی آمد جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اس وقت موقع فراہم کر رہی ہے۔ کبھی یہ خطہ امریکی کوبرا ہیلی کاپٹرز کی گھنگھرت سے لرزتا تھا، اب Z10ME کی خاموش پروازیں ایک نئی عسکری حقیقت کو رقم کر رہی ہیں۔ پاکستان نے عسکری حکمت عملی میں ایک واضح اور فیصلہ کن موڑ لے لیا ہے۔ یہ صرف ہیلی کاپٹرز کی تبدیلی نہیں ہے بلکہ ایک دفاعی رجحان کی منتقلی ہے مشرق کی طرف اور خود مختاری کی طرف۔ پاکستان نے بالآخر چینی ساختہ Z10ME اٹیک ہیلی کاپٹرز کو اپنی دفاعی حکمت عملی کا حصہ بنایا ہے، اور یہ فیصلہ برسوں کی تکنیکی آزمائش، سیاسی مایوسی اور بدلتے عالمی عسکری تعلقات کے پس منظر میں لیا گیا۔ ماضی میں پاکستان آرمی کے پاس امریکی H-1F کوبرا ہیلی کاپٹرز موجود تھے جو اب اپنی عمر اور کارکردگی کے حد کو پار کر چکے ہیں۔ ان کی جگہ پہلے H-1Z وائپرز نے لینی تھی جو امریکی ساختہ تھے، لیکن 2018 میں امریکہ نے یہ ایگریمنٹ روک دیا تھا۔ پھر ترکی کے T-129 ہیلی کاپٹرز کی طرف دیکھا گیا، مگر اس کے اندر جو انجن لگنے تھے وہ نیٹو کے انجن تھے، نیٹو انجن پہ پابندی تھی، وہ دروازہ بھی بند ہو گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پاکستان نے چین کی طرف دیکھا۔ Z10ME نہ صرف ایک تکنیکی متبادل تھا بلکہ ایک نئی اسٹریٹجک وابستگی کا آغاز بھی تھا۔ چین کا جدید Z10ME جو ہے اٹیک ہیلی کاپٹر ہے جو مکمل WZ-16 چینی انجن سے لیس ہے، جو پہلے کے WZ-9 انجن کے مقابلے میں زیادہ طاقت، رفتار اور بلندی پر پرواز کی صلاحیت دیتا ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر جو ہے یہ HJ-10 جو ہے اینٹی ٹینک میزائل، TY-90 ایئر ٹو ایئر میزائل اور لیزر گائیڈڈ راکٹس لے کے جا سکتا ہے۔ اس کا ایویونک سسٹم، ڈیجیٹل کاکپٹ، ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے اور تھرمل امیجنگ جیسی سہولیات اس کے اندر موجود ہیں جو کم روشنی یا رات کے اندھیرے میں بھی مؤثر نشانہ بازی کو ممکن بناتی ہیں۔ اس کا وزن نسبتاً کم ہے جو پاکستان جیسے بلند و بالا اور دشوار گزار علاقوں میں مؤثر آپریشن کی صلاحیت دیتا ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ امریکن اپاچی یا روسی Mi-28 جیسے بھاری ہیلی کاپٹرز کی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے۔ Z10ME کے اندر موجود ماڈیولر آرمر پروٹیکشن جو ہے جو یہ سسٹم ہے، یہ دشمن کی چھوٹی اور درمیانے درجے کی فائر پار سے بچاؤ فراہم کرتا ہے، اور اس کا کاؤنٹر میئر سسٹم اسے ریڈار، وارننگ، فلیئر اور چاف کے ذریعے دشمن کے حملے سے محفوظ رکھتا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ صرف ایک عسکری سودا نہیں بلکہ دفاعی خود مختاری کا اعلان ہے۔ چین کے ساتھ عسکری تعاون اب محض تجارت یا ٹیکنالوجی کا تبادلہ نہیں بلکہ اسٹریٹجک پوزیشننگ ہے، اور یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بھارت نے امریکہ سے AH-64 اپاچی ہیلی کاپٹرز کی کھیپ وصول کی ہے، اور خطے میں عسکری توازن کا یہ مقابلہ اب صرف ہتھیاروں کا نہیں بلکہ دفاعی بلاکس، پالیسی سمت اور اسٹریٹجک مفادات کا مقابلہ ہے۔ اور اسی ضمن میں Z10ME کی پاکستان آرمی میں شمولیت یہ پیغام دیتی ہے کہ پاکستان اب دفاعی فیصلوں میں نہ صرف خود مختار ہے بلکہ مغرب پہ انحصار کے دور کو مکمل طور پہ خیر باد کہہ چکا ہے، اور شاید یہی سب سے بڑی تبدیلی ہے، اور اسی تبدیلی کے جو اقدامات ہیں یا اس کے جو اثرات ہیں وہ مستقبل میں دیکھنے کو ملیں گے۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کل کے روز۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔